अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा और आज हम बात करेंगे ख़वातीन और बच्चियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को मैं हमेशा इसलिए ऐड करती हूँ कि शो की आप देख रहे हैं टाइटल भी ऐसा है और मैं चाहती हूँ कि जब डिजिटल पाकिस्तान की बात हो टेक्नोलॉजी को ज़रूर बीच में इंगेज रखें हम। ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी हर घर का मसला है, हर फैमिली इससे किसी ना किसी तरह दो चार होती है। तो हम चाहेंगे हम जानें आज के गेस्ट से कि उनकी एक्सपर्ट राय में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी कंपोनेंट से इसमें कहाँ खड़ा है, और जेंडर एक्सपर्ट से हम ये जानेंगे कि अब मसले जो हैं उनका हल कैसे किया जा सकता है। इसी मौजू पे आज बात करने के लिए मेरे जो ऐसे मेहमान हैं जो कि बहुत रेलेवेंस रखते हैं इस मौजू को लेके, तो मिलते हैं सारा शिराज सिप्रा से जो कि जेंडर एक्सपर्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं और 13 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू रमा। और हैशटैग पे आपका भी वेलकम करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप जो हैं वो टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को देख रहे हैं जेंडर सेफ्टी के हवाले से। सैयद फुरकान, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर और आइलिस के को फाउंडर हैं, CBO हैं। और आइलिस क्या है और आइजिल क्या है इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। वेलकम टू द शो फुरकान। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। फुरकान, आपसे बात हो रही थी कि कैसे ख़वातीन और बच्चियों की सेफ्टी को यकीनी तो मैं नहीं कहूँगी कि पर उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है। मुझे बताइए कि आपने ऐसी कौन सी ऐप लॉन्च की है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी या दुनिया में कहीं भी वुमेन को स्ट्रेंथन करने की बात है तो उसमें टेक्नोलॉजी इन 21st सेंचुरी प्लेज अ वाइटल रोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप इंश्योर तो नहीं कर सकते किसी भी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसकी प्रोटेक्शन या सेफ्टी को, लेकिन आप एक प्रोटेक्टिव लेयर ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो आप काफ़ी ले सकते हैं और टूल्स दे सकते हैं। बिल्कुल जी। और उसी को सामने रखते हुए हमने एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाई है, ऐप जो आइजल के नाम से जैसे आपने बताया, और इसका बैक एंड एक सॉफ्टवेयर है जो हमने खुद इनोवेट किया है जिसको हम 24/7 प्रोफेशनल मॉनिटरिंग सर्विसेज हम खुद देते हैं। उसमें बेसिकली होता ही है कि उसके अगर फीचर्स की बात करें तो आइजल के तीन मेन फीचर्स हैं। एक ये है कि आप पैनिक अलर्ट जो है, अगर आप किसी हादसा हुआ है या कोई ऐसी इमरजेंसी है, डर लग रहा है या थ्रेटन किसी भी तरह की आपको अगर फील भी होता है कि मैं किसी इमरजेंसी में आने वाली हूँ, तो उसके 3 तरीके से आप उसको इंट्रीग कर सकती हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो सबसे आसान तरीका जो है, आप फ़ोन को हाथ में पकड़ के उसको सिंपली शेक कर सकते हैं, जो हम रिकमेंड भी करते हैं क्योंकि ये बड़ा आसान तरीका है। आप कहीं भी हो तो सिर्फ आपको क्योंकि पहले तो ये भी हमने ऐसे ऐप्स में देखा ना कि आपको बटन प्रेस करना पड़ता था और एट टाइम्स इसका मौका भी नहीं आपको मिलता। हाँ, नहीं, वो बटन प्रेस करना एक ऑप्शनल देना वो ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि आई मीन फॉर एग्जांपल अभी 1.5 महीने बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें आपको टाइम नहीं मिलता। अगर फर्स्ट आपके घर में कोई घुस आया है और आपको आवाज़ आई है, ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली शेक योर फ़ोन। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप वॉल्यूम का बटन जो है वो 3 बार प्रेस कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास टाइम है या आपको ऐसे लग रहा है तो आप एप्लीकेशन खोल के उस पर जो पैनल का बटन है वो प्रेस कर सकते हैं। तो उस पर 2 चीज़ें होती हैं इन पैरेलल। उसमें एक दूसरा फीचर जो है वो पर्सनल रिस्पॉन्डर्स का है। पर्सनल रिस्पॉन्डर से मुराद वो लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली या आपके वो लोग जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपकी इमरजेंसी के वक्त जो है आपकी मदद के लिए पहुंचते हैं। उसमें आपके फादर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, जो भी ऐसे कोई ड्राइवर होल्डर्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो उनको एक आपकी एप्लीकेशन के थ्रू जो है लाइव लोकेशन जाती है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक लड़की का नाम आमना है फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं जी आमना को जो है आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो एक नोटिफिकेशन हमें डिस्ट्रेस में, और उनकी पिन ड्रॉप लोकेशन जाती है। तो दुनिया में जब भी किसी तरह की इमरजेंसी होती है, चाहे वो US हो, पाकिस्तान हो, एशिया कहीं पे भी हो, जो मेन क्वेश्चन होता है कि लोकेशन कहाँ है ताकि उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके फ़ौरन, ठीक है। और जब इन पैरेलल रिस्पॉन्डर्स को बताया जाता है तो उसी साथ जो हमारा जो इस्लामाबाद में 24/7 प्रोफेशनल मॉनिटरिंग सेंटर है, वहाँ पे हमें जो है स्क्रीन पे यूज़र की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है। तो फिर हम उसको, हमारा जो वी टेक प्राइड दैट कि हम 15 से 20 सेकंड के अंदर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और फिर जो है मुतल्लिका इदारे जो हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंसेस हो या आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, उनको नोटिफाई करते हैं और उनको लोकेशन वो शेयर करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ पे, और हम उसको फॉलो अप करते हैं टू मेक श्योर कि वो वहाँ पहुँचें। ये बहुत अच्छा इकदाम है। सारा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपने अपने करियर में ये जैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस जिसे कहा जाता है उसकी बहुत सी किस्में देखी होंगी। आपके ख्याल में ये जो चैलेंजेस हैं इनको कैसे कम किया जा सकता है? मैं ख़त्म का वर्ड फिर मैं वही कहती हूँ कि ये वर्ड
مجھے لگتا ہے ہم بول نہیں سکتے بیکاز اتنے چیلنجز ہوتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل فار فیچ سی میں بات کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی تھینک یو فرسٹ آف آل تو رما, کیونکہ ابھی ہمارے ارد گرد اتنے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ اٹس ہائی ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ایشوز, اور چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اور وومن پروٹیکشن کی اگر بات کی جائے, سب سے پہلے تو ہمیں عورتوں کو سیف پلیسز اور سیف اسپیسز دینا پڑیں گی, اور وہ کیسے دیں گے ہم؟ سب سے پہلے ہم امپلیمنٹیشن آف لاز, ٹھیک ہے, جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو اپنا رول پرو ایکٹیو کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ میکرو اور مائکرو اویئرنیس, سینسٹائزیشن آف کمیونٹی. نہ صرف ان کو یہ پتہ ہو کہ لاز کیا ہیں, عورتوں کو تو پتہ ہی ہوں, لیکن مین انگیجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے رما, کہ مردوں کو پتہ ہو کہ کون سے لاز ہیں, اور اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں یا ہراسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزائیں ہیں, ان کی کیا سزائیں اور کیا کانسیکوینسز ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. سارا, میں بھی جب جینڈر بیسڈ ٹریننگز کروں یا جینڈر بیسڈ وائلنس کی بات کروں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مرد یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دس از اے وومنز ایشو. اور مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ تو ایک آدمی کا ایشو ہے, کیونکہ جنرلی جو وائلنس آپ دیکھتے ہیں وہ مرد کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ بہت انفارچونیٹ ہے رما کہ ہمیشہ GBV کو اور جینڈر بیسڈ وائلنس کو ہمیشہ عورتوں کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. اس کی بھی ایک ریزن ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز عورتوں کے ہی رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں وائلنس کے. بہت کم ہم نے دیکھنے میں آیا کہ کوئی ایسڈ تھروئنگ کا کیس میل کا رپورٹ ہوا ہے. فیمیلس کے بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کر کون رہا ہوتا ہے دوسرے, ایگزیکٹلی وہ انٹر لنکڈ ہے رما. بیسکلی اگر جو بھی وائلنس ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس, اور جینڈر میں عورتیں, میل, فیمیل اور ٹرانسجینڈر تینوں آتے ہیں, بالکل, تو یہ تینوں کا مسئلہ, اور یہ انٹر لنکڈ ہے. اگر ایک جو جینڈر ہے اس وائلنس کا شکار ہے تو دوسرا ڈیفینیٹلی وہ بھی اس میں آتا ہے, اور بہت زیادہ اس کے لیے بھی پرابلمس ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سو مجھے یہ بتائیے فرقان کہ جب آپ آئزل جو آپ کی ایپ ہے اس میں کس طرح کی شکایات آتی ہیں, مطلب کس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ فلٹر کیسے کرتے ہیں, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ مطلب انفارچونیٹلی یہ بھی ہوتا ہے جب ایسی ایپس یا نمبرز ہوتے ہیں تو ان کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ فلٹر کیسے کریٹ کرتے ہیں, شکایات کیسی آتی ہیں؟ جی, میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ادارے کا نام نہیں لیتا, لیکن پاکستان کا ایک ادارہ ہے جن کو ڈیلی تقریباً 2.5 سے 3.25 لاکھ کالز آتی ہیں. ہاں, اور اس کی جو ویریفیکیشن جب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ 90-95% یا 100% کوشش کرتے ہیں کہ ساری کالز اٹینڈ ہوں ڈیلی, اور پھر ان کو رسپونڈ بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں سے ہارڈلی 5% جو ہیں ایکچوئل انسیڈنٹس ہوتے ہیں, یعنی تقریباً 60-70 ہزار جو ہیں وہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. 7,000 میرے خیال میں انہوں نے مجھے فگر بتایا. تو کیا یہ ہمارے عوام کی انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے, ان کو لگ رہا ہے نہیں, یہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہے. پوری دنیا میں جو مطلب جو ایمرجنسی رسپونڈرز ہوتے ہیں, چاہے وہ اسکاٹ یارڈ UK میں ہو, 911 ہو, NYPD ہو, کوئی بھی ہو, تو وہاں پہ 80% جو کالز ہیں وہ کالز وہ ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں آنی چاہیے. US میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پیزے ڈلیوری کے لیے کال آ جاتی ہے پولیس کو, یا بچہ اگر فارغ ہے تو کال کر کے بات کرنا شروع ہوتا ہے. صرف بچے کی تو غلطی میں سمجھ سکتی ہوں, بٹ جو جنرلی آپ نے دیکھا ہے یہ کالز ایسی آتی کیوں ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ فارغ لوگ بھی ہوتے ہیں, تو میں کہہ رہی ہوں یہ انٹرٹینمنٹ ہے. جی, فارغ بھی ہوتے ہیں. اس کو دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اور مسئلے مسائل ہیں سوشل ان کے, تو اگر وہ اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ کال کر لیتے ہیں. لیکن ہمارا آئزل میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو پروفیشنل مانیٹرنگ سینٹر ہے 24/7 وہ اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے. تو فار ایگزامپل کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ وہ ایپ یوز کر رہی ہیں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹریگر کرتی ہیں شیک کر کے, اور آپ کے فیملی کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے جن کے پاس ایپ ہوتی ہے, لیکن اسی وقت آپ 15 سیکنڈ میں آپ کو کال آ جائے گی ہمارے مانیٹرنگ سینٹر سے. وہ آپ سے پوچھیں گے, پہلا کویشچن پوچھتے ہیں کہ جی السلام علیکم رما, آپ کہاں ہیں اور آپ کی ایمرجنسی کیا ہے. تو پھر آپ اس کو ویریفائی کرتی ہیں. تو پھر ہم جب اس انسیڈنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں, چاہے وہ ریسکیو 112 کی طرف ہو یا ایمبولینس یا پولیس کی طرف ہو, کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی طرف ہو, تو ان کو 100% لیجٹ انسیڈنٹ کا بتایا جاتا ہے, اس کی لوکیشن بتائی جاتی ہے, اس کی پرابلم بتائی جاتی ہے, اس کا ایگزیکٹلی حلیہ بتایا جاتا ہے, کس حالت میں ہے, کیا کپڑے پہنے ہیں, تاکہ اس کو لوکیٹ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی رسپانسبلٹی ہمیں یہ ضرور لینی چاہیے. پلیز یہ ریسورسز ہمارے لیے ہیں, ہماری مدد کرنے کے لیے, ہمیں مستحکم بنانے کے لیے, تو پلیز اس کا استعمال ایسے نہ کریں کہ یہ ریسورسز ضائع ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات اگر آپ کے شو پہ ویورز کو بتا سکوں, جو ابھی آپ نے بات کہی ہے, جب ہم نے لانچ کیا لاسٹ منتھ, ہم نے پاکستان میں لانچ کیا, اور ہم نے چوز یہی کیا کہ ہم نے پاکستان, اٹس اے گلوبل پلیٹ فارم, لیکن ہم چاہتے تھے کہ پہلے اس کو پاکستان میں بھی پاکستانی کمپنی یہیں پہ شروع کریں. تو ہم اسے پریمیم رکھ رہے تھے. یہ جب آپ نے بات کہی تو ہم نے کافی اس پہ سوچا, انٹرنل ڈیبیٹ کی, پھر باہر ان کی جیسی آرگنائزیشن سے ہم لوگ ملے, تو انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا کہ اٹ ہیز ٹو گو فری.
تو ہم نے اس وقت جو ہے ایپ کی جو بیسک سیفٹی سے اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے فری کیے ہوئے ہیں. اس میں افورڈیبلٹی کی کویشچن ہی نہیں آتا کہ کوئی لڑکی چاہے وہ جاب کر رہی ہے نہ کر رہی ہے, اگر لڑکی جاب کر رہی ہے, اسٹوڈنٹ ہے, ایگزیکٹلی اس کی والدہ ہیں. ہمارے آفس میں بہت سے ایسے اسٹاف ہیں جو سنگل مدر کے ساتھ ہیں, والدہ گھر پہ ہیں, انہوں نے کوئی ایپ ڈلوائی بھی ہے. بالکل. ایک اور ایریا ہے, شو کا نام ہیش ٹیگ ہے, اور یہ مجھے بڑا لگتا ہے کہ اب ہم بہت سے لوگ انڈیویجولز جو ہے نیگیٹو ہیش ٹیگز بنتے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ سیفٹی اور سیکیورٹی کیسے بہتر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جو سائبر ہراسمنٹ ہے یا بلنگ ہے وہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, اور جینڈر بیسڈ وائلنس کا ایک جو ایریا ہے وہ سائبر ہراسمنٹ بھی ہے یا سوشل میڈیا پہ ہراسمنٹ ہے. وہ جب آپ دیکھتی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا رما, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے, اس کی یوزیج سے بھی فائدہ ہوا ہے. بہت سارے ایسے کیسز جو کہ ہوتے تھے لیکن سامنے نہیں آتے تھے اب آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ وکٹم بلیمنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. کوئی بھی کیس اگر سامنے آتا ہے تو ساتھ ہی اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں زیادہ, میں نے تو جتنا دیکھا ویمن وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے, اور یہ بہت نیگیٹیوٹی ہے. مطلب جہاں پہ پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ہیش ٹیگ کے بھی, جیسے ابھی ہم نے نور مقدم کے کیس میں دیکھا کہ ہیش ٹیگ بہت زیادہ افیکٹو ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وکٹم بلیمنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم وکٹمس کو بلیم کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کیونکہ اگین اپنا آپ بہتر لگ رہا ہوتا ہے, کسی اور کو کم دکھا کے یا اس کی تکلیف کو عیاں کر کے یا اس کے کیریکٹر کو مطلب اس کے حصے کر دینا, اور مجھے لگتا ہے لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. مگر یہ جو ہے یہ آپ بات یاد رکھیں کہ جو کسی کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ کبھی مت سمجھیں کہ نو یہ میرے ساتھ تو کبھی ہوگا ہی نہیں, بیکاز لائف از ویری انپریڈکٹیبل. ہم بالکل یہ نہیں سمجھ سکتے ہمارے ساتھ کب کیا ہوگا. اسی بات پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آتے ہیں ان دو مہمانوں سے ملتے ہیں جو کہ آج سیٹ کا حصہ ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو ہیش ٹیگ. دو کمیلین میرے ساتھ ہیں, وہ کریچر یا جانور ہوتا ہے جو کہ جس رنگ کے اوپر بیٹھے اسی رنگ کا ہو جاتا ہے, اور میرا خیال ہے یہی سوچ کے یہ دونوں آج آئے تھے. تو آپ لوگوں سے گفتگو آگے لے کے جاتے ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ سارا آپ نے شاید ایکسپیرینس کیا ہو کہ ون وی آر گروئنگ اپ, میں تو ہاسٹل میں بہت بڑی ہوئی تھی تو ہمارے تو شیپرونز ہوتے تھے, بٹ آپ بھائی کا انتظار کرتے رہتے تھے, فادر کا انتظار کر رہے تھے وہ کہیں لے کے جائیں گے. چیزیں بالکل بدلی ہیں, مگر مجھے لگتا ہے بہت سے جو مسئلے ہیں وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو آپ کے خیال میں آپ نے یہ کتنا ایکسپیرینس کیا, اور اب تو ظاہر ہے آپ پروفیشنل ہیں. یہ بیسکلی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ابھی بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ابھی بھی ہے, ہم بھی فیس کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز, اب رویے بھی بدل رہے ہیں اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز بھی فیمیلز کے لیے آئی ہیں, جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے. اگر ایک موبلٹی کو میں دیکھ لوں تو آج سے 10-15 سال پہلے ایسے وومن بائکرز آسانی سے نہیں گھوم رہی ہوتی تھی اور نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی تھی. تو ہم نے دیکھا سول سرونٹس بہت زیادہ فیمیلز آ گئی ہیں, ایسے پروفیشنز میں آ گئے ہیں جس کا پہلے ہم لوگ جب ہم بچپن میں تھے تو ہم نہیں سوچا کرتے تھے. سول سروس میں تو تھوڑی پھر پہلے بھی ایکسیپٹنس تھی. جی, لیکن پھر بھی ہم نے اور بھی بہت زیادہ پروفیشنز دیکھے ہیں جس میں کہ بہت زیادہ فیمیلز آگے آ رہی ہیں, میڈیا پہ بہت زیادہ آ رہی ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موبلٹی کی پرابلمس کافی زیادہ جو ہے وہ ریزالو ہوئے ہیں اور ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز زیادہ ہوئی ہیں, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور مجھے اس بات سے بہت اختلاف ہے جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ اکیلی ادھر کیوں گئی. حکومت پاکستان, ہماری کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتی ہے کہ ہم یہ پبلک سپیسز اتنی سیف ہوں کہ ہم جہاں جانا چاہیں ہم جا سکیں. تو پلیز یہ سوال اٹھانا بند کر دیں, کیونکہ یہ ریفلیکٹ آپ کی تنگ نظری کرتا ہے یا آپ کی لیک آف اویئرنیس کرتا ہے. اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. فرقان, ہم لوگ جینڈر کی بات کریں, میں نہیں چاہتی کہ ہم مرد حضرات کو بالکل انکلوڈ نہ کریں. کچھ ایسے کامن ایشوز ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے سب جینڈرز گزر رہے ہوتے ہیں. ایک کامن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اگر بینک سے پیسے نکالنے ہیں, رات کو ATM پہ جانا ہے, تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ نہیں کوئی بھی سیف نہیں ہے, بیکاز بہت سی واردات ادھر ہوتی ہیں. اس کے بارے میں کچھ آپ کی ایپ میں ہے یا آپ کا جو اوور آل پلان ہے؟ جی, ہمارا جو فیوچر کا روڈ میپ ہے جس کو ہم ڈیولپمنٹ روڈ میپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا, تو اس میں ہم انہی ڈیلی لائف کی چیلنجز جو ہیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ مہینوں میں ایک فیچر آئے گا آئزل ایپ کے اوپر ہی, اور وہ اسی ATM کے اوپر ہے بیسیکلی, کہ
آخر کیوں ایک عورت کو ویٹ کرنا یا پڑے, مرد کو ویٹ کرنا پڑے, یا اگر وہ ڈر کیوں ہو اس کے دل میں اگر حالات ایسے ہیں. اور بینکوں نے کافی اس پہ کام کیا ہوا ہے, کیمرے وغیرہ لگائے ہوئے, لیکن جو جرنی اس نے گھر سے یا آفس سے ATM تک جانی ہے وہ ایک کویشچن مارک رہتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک فیچر دیں گے ایپ کے اندر جہاں فیمیل کو اگر بینک جانا ہے یا ATM جانا ہے تو وہ اس کو سمپلی پریس کر سکتی ہے, اور ہمارا جو 24/7 مانیٹرنگ سینٹر ہوگا ان کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گی کہ اب جا رہی ہیں, راما جو ہے وہ ATM جا رہی ہے, اور اس کا روٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ کہاں سے جا رہی ہیں, گاڑی میں جا رہی ہیں, پیدل جا رہی ہیں, بٹ وی گیٹ ٹو نو. اور اسی وقت جو ہے آپ کو کال آ جائے گی, اور جو مانیٹرنگ سینٹر سے بندہ جو ہے, جو بھی لڑکی آپ کو اٹینڈ کر رہی ہے کال پہ, مانیٹرنگ ایجنٹ وہ آپ کے ساتھ کال پہ رہے گا. ایک کانفیڈنس آپ کو رہتا ہے کہ دیر از somebody watching me, رائٹ. تو جب تک آپ وہاں سے کیش اپنا وڈرا کرتی ہیں, پھر آپ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں, جیسا بھی آپ کے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے, اور پھر وہ آپ کی کال بند کر دے گا. اگر خدا نہ خواستہ اس دوران کچھ ہوتا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کی جو لوکیشن ہے وہ لائیو ہمارے پاس ہے. سارا, آپ کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ لاز بہت اچھے ہیں پاکستان میں, مختلف حکومتوں نے بہت سے لاز انٹروڈیوس کرائے, مگر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, یہ سول سوسائٹی کا اور ایک عام بندے کا بھی بہت میجر کنسرن ہے کہ پاکستان از بیسکلی اوور obsessed ود پرو وومن لیجسلیشنز. ہم نے پچھلی 20 سالوں میں دیکھا کہ ایسے بہت سارے قوانین آئے جو کہ پروٹیکشن دے سکتے ہیں خواتین کو. ہم نے ہراسمنٹ ایکٹ دیکھا, 509 کا قانون دیکھا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے قانون ہیں. بالکل. اور آنر کلنگ پہ ہم نے دیکھا, ایسڈ تھروئنگ پہ دیکھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی ایگزیکٹلی فورسڈ اینڈ ارلی میرجز ایکٹ ہے. بہت زیادہ, تقریباً ہر سوشل ایشو پہ ہمارے پاس لا موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی امپلیمنٹیشن اتنی ویک ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو ان کی آگہی بہت کم ہے عام عوام میں, اور دوسری امپلیمنٹیشن کا بہت زیادہ گیپ ہے. سارا, کیا یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایک عورت اگر اس کو آگاہی ہے بھی تو اس کی فیملی والے جو ہیں وہ ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ تم یہ کیس نہ کرو, تم لائر سے بھی بات نہ کرو. جی, کیونکہ ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسے دیکھا ہے. اب دیکھیں رما, لاز کی جب ہم بات کر رہے تھے, ہمارے پاس انیشیٹیوز بھی بہت زیادہ ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے. ابھی وومن پروٹیکشن اتھارٹی بھی بنائی گئی ہے, پھر اس کے بعد پروونشل امبرس پرسن بھی موجود ہیں, اور بہت ساری ایسے انیشیٹیوز ہیں. وومن امپاورمنٹ پیکیجز ہم نے دیکھے تھے 2012 سے 2014 تک, بہت زیادہ انیشیٹیوز ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ میں کریج آپ کس طرح سے لے کے آئیں گے ایک عام فیمیل میں کہ وہ اسٹیپ آؤٹ کرے اور جا کے اپنا پرابلم کمپلین کہیں پہ پولیس اسٹیشن میں یا پہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہ بتائے. تو یہ بہت زیادہ ایک بڑا کنسرن ہے. سارا, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب ہم اپنی آواز اٹھائیں گے یا بات کریں گے تو بدنامی ہو جائے گی, اور ہم خواتین ہیں یا بچیاں ہیں اور ہمارے لیے مزید مسائل ہوں گے اس سوسائٹی میں. اگر ہم انڈیویجول اگزامپل دیکھیں, آپ نے بھی فیس کیا ہوگا اور میں نے بھی ہمیشہ, جب میں کالج میں تھی میں اکثر اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی تھی کوئی ہوٹنگ کر رہا ہے میرے پہ یا کوئی آواز کس رہا ہے, تو گھر آ کے اس لیے نہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہماری موبلٹی ریسٹرکٹ ہو جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپرچونٹیز, ہماری موبلٹی جو ہے اس سے لمٹ ہوتی ہے. فرقان, وی آر ریپنگ اپ. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں, آپ کا بگر پلان کیا ہے, اور آپ آگے اس ایپ کے بارے میں آپ کی ایکسپینشن کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, ہمارا جیسے اپنے شو کے بگننگ میں یو سیٹ کہ جو آئیلیس کی بات آپ نے کی, تو آئیلیس از اسمارٹ لائف سولوشن, IoT کا پلیٹ فارم ہے. اگلے تقریباً 6 سے 8 مہینے میں آئیلیس کو ہم لانچ کر رہے ہیں ود ان کپل آف ویکس. وہ ایک اسمارٹ ہوم سولوشن ہے بیسکلی. لیکن آنے والے وقت میں یعنی 6 مہینے کے اندر آئزل میں چائلڈ پروٹیکشن آئے گی. پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت بڑا ابیوز ہے, ابھی بہت کیسز ہوئے ہیں. اس پہ آپ کے جو ایلڈرلی لوگ ہیں, جو بزرگ ہیں, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے جاننے والے ہیں, ڈرائیور ہے, اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی سوتے ہوئے, اور بہت سے ایسے میری فیملی میں ایسے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. سب کی فیملی میں ایسے کیسز ہیں. باتھ روم میں کوئی گر گیا, انفارچونیٹلی بچیاں گھر سے چلی جاتی ہیں, لوگ علیحدہ رہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے بزرگ اکیلے ہوتے ہیں. میڈیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی سوتے ہوئے ڈیتھ ہوتی ہے گاڈ فاربڈ کسی کی, تو اس کا جو بلڈ پریشر اوبیسلی وہ اب نارمل رہتا ہے 1.5-2 گھنٹہ پہلے, تو آپ کے پاس وہ ٹائم فریم ہوتا ہے ٹو ٹیک پریونٹیو میجرز. بالکل ٹھیک. تو ہم ایک ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے جس کو ہمارا جو 24/7 پروفیشنل مانیٹرنگ سینٹر ہے اس سے انٹیگریٹ کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ اس کا BP جو ہے وہ اب نارمل ہوتا ہے تو ہمیں وہ انڈیکیشن آ جائے گی, اور پھر ہم لوگ جو ہیں اس مطلب ریسکیو 1122 ہے فار ایگزامپل, یہ ایمبولینس سروسز کو فارورڈنگ انگیج کر سکتے ہیں. تو آپ کے گھر کے باہر جو ہے نا پہلے ایمبولینس کھڑی ہوگی کہ لوگ سو بھی رہے ہیں. تو یہی ٹیکنالوجی کی یوزیج ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں جو باہر رہتے ہیں,
ان کے لیے ایٹ ٹائمز یہ بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. ان کے پیرنٹس ادھر ہوتے ہیں تو وہ بہت فکر کرتے ہیں کہ ان کی ان کا خیال کون رکھ رہا ہے, تو ایسی چیزیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل آف کورس, چاہے وہ پیرنٹس ہوں یا ان کا گھر ہو. اگر گھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابراڈ ہیں, ان کے, میں اوبیسلی آئی نیور لیوڈ ان پاکستان, تو گھر خالی ہے فار ایگزامپل, اور آپ میں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے بٹ یو ڈونٹ نو, تو ٹیکنالوجی سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. there's limitless opportunities you could go through. مگر ٹیکنالوجی سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ جو لوگ ڈرتے ہیں, ہر کوئی نہیں ڈرتا. دیکھیں, ہمیں اکثر لوگ جو ہیں, جو فیملی ڈرائنگ روم کی ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ بات ہوتی ہے کسی پرائیویسی کا مسئلہ ہے, اور سچ سننے سے بھی ڈرتے ہیں لوگ. یہ بات ہاں, لیکن پرائیویسی کا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آف کورس ایوری آرگنائزیشن ٹرائز ٹو انشور پرائیویسی زیادہ سے زیادہ رکھی جائے, لیکن ان ریالٹی آج کی دنیا میں کوئی یوزر جو اسمارٹ فون یوز کر رہا ہے وہ انفارچونیٹلی اس کی پرائیویسی بریچ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, کیونکہ اب آپ کا جو بھی اسمارٹ فون ہے وہ بائی ڈیفالٹ گوگل اس کے اندر آتا ہے, گوگل میپس آتے ہیں, تو گوگل میپس آپ کو ٹریک کرتا ہے کہاں جا رہے ہیں. بٹ اس سے آپ کو پھر وہی بات ہے کہ اس کا اگر آپ نے نیگیٹو رخ نکالنا ہے, آپ کہا سکتے ہیں پازیٹیو ہے, تو پھر آپ کی سیفٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. 1%, that's it. I mean 99% is the positive side of it. آپ ڈیمیرٹس اور میرٹس تو ہر چیز میں. ہاں, اور دوسرا یہ بھی سارا نے بات یہ سی کہ جو ہمیں سمجھ نہیں نہ آتی اس سے ہم بہت خوفزدہ ہوتے ہیں. جو چیز ہمیں دیکھی نہیں ہوتی, فیملیئر نہیں ہوتے, اس سے بھی ہم خوفزدہ ہوتے ہیں. تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں, چیزوں کے بارے میں لرن کریں. سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے. بالکل, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مطلب مجھے بالکل نہیں پتا ہوتا, بٹ میرا جو بیٹا ہے وہ مجھے سکھا رہا ہوتا ہے, بیکاز obviously وہ اگلی جنریشن ہے, سو جو اس کو سمجھ آئے گی وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئے گی, مگر اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور لاسٹلی رما, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, یہ کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے. ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو, ایز انڈیویجول, ایز سوسائٹی, اسٹیٹ, ڈپارٹمنٹ, سب کو مل کے پروٹیکشن آف وومن پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اگر آپ کی عورت محفوظ ہے تو آپ کا معاشرہ پورا محفوظ ہے. بہت مہربانی آپ دونوں کے آنے کی, مجھے بہت اچھا لگا. اور جیسے کہ ان دونوں نے کہا, ٹیکنالوجی ایسی چیز نہیں جس سے آپ ڈریں, اس کے بارے میں سیکھیں. یہ آپ کی سپورٹ اور آپ کی زندگی آسان بنانے کے لیے آئی ہے. اس ایپ کو بھی چیک آؤٹ کریں. اور جیسے سارا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مل کر اس ملک کو بہتر کرنا ہے, تو سول سوسائٹی, میرا, آپ کا, اسٹیٹ, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور بھی جتنے بھی انویسٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو مل کے کام کرنا ہے. بہت مہربانی. اگلے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.